नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वां सिपारा जुज़ 15 अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं हम सूरह बनी इसराइल से। ये भी मक्के में नाजिल होने वाली सूरत है। इस सूरत का असरा दूसरा नाम है। पहली आयत में आने वाले लफ्ज़ पर बनी इसराइल के भी आगे जाकर जिक्र आता है, उस पर बनी इसराइल का भी नाम है। असरा के माने है रात का सफ़र। मक्के के आखिरी दौर में जो पहली आयत में जो मेराज के वाक़े का जिक्र है वो हिजरत से 1 साल कबल पेश आया, तो समझ में आता है कि बिल्कुल जो मक्के का आखिरी दौर था, हिजरत करीबी थी। हिजरत की तरफ इशारा भी है, दुआ सिखाई गई इसकी इस सूरत में। शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी से। सुब्हानल्लज़ी पाक है वो जो, सुबहान कहें तो तंज़ीह का कलमा होता है, पाक करार देने का, कि अल्लाह ताला हर कमज़ोरी से पाक है। आगे एक हैरत अंगेज़ वाक़े का ज़िक्र है, मगर वो काम अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाना, उस वक्त तो था वो सफ़र महीने का, लेकिन आज तो इंसान वैसे ही समझ सकता है कि जिस अल्लाह ताला ने बंदों को सिखा दिया है इतना तेज़ सफ़र, तो वो क्या मुश्किल था अल्लाह ताला के लिए। कहा गया असरा बे अब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, कि जो ले गया अपने बंदे को, असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद। अक्सा के वैसे माने दूर के होते हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा जैसे आज हम जानते हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके माहौल को हमने बरकत दी। लिनुरियहू, ली जो है वो मकसद बताया जा रहा है कि क्यों अल्लाह ताला अपने बंदे को ले गया। मिन आयातिना, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा करवाए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मेराज के वाक़े की तफसीलात हदीस और सीरत की किताबों में हम देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी उसके सिर्फ एक हिस्से की तरफ इशारा किया गया, जिसमें एक रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से बुराक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ाई। फिर वहाँ से आपको आसमान की सैर करवाई गई। तो अंबिया कराम जिन्हें अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना होता है, उन्हें गैब का पर्दा ज़रा सा हटाकर कुछ निशानियाँ दिखाई भी जाती हैं, ताकि उन्हें ऐनुल यकीन हासिल हो जाए। आगे अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हज़रत मूसा हज़रत खिज़र का वाक़या, वो भी इसी तरह का है। फिर फ़ौरन ही दूसरी आयत से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू होता है, अगरचे उन्हें ख़िताब करके उनकी तारीख़ के वाक़यात याद दिलाए गए। ये हिजरत से कुछ पहले नाजिल होने वाली सूरत है, तो मदीने में रहने वाले यहूदियों से राब्ता शुरू हो चुका था, उन्हें भी दीन की तरफ बुलाना ही था। लेकिन जैसा कि हम समझते रहे हैं, आयत के मुखातिब कोई भी हों, हर आयत में तमाम इंसानों के लिए बहुत कुछ हिदायत का सामान होता है। यहाँ कुफ़ार मक्का को भी इबरत दिलाई गई कि अल्लाह की किताब पाने वाले जब अल्लाह के मुकाबले में सर उठाते हैं, सरकशी करते हैं, तो कैसी इबरतनाक सज़ा से दो चार हो सकते हैं। बल्कि आज हमारे लिए भी उसमें बहुत इबरत है। आज मुसलमानों के साथ दुनिया में जो जगह जगह हो रहा है, उसकी वजह भी समझ में आती है। फिर आयत 6 में मुख्तलिफ़ फ़सादों और सरकशी के दौरान बनी इसराइल की जो तारीख़ आ रही थी, उसी में फिर एक दफ़ा उन्हें जो ग़लबा अल्लाह ताला ने अता किया उसकी भी याद दिलाई गई। फिर कहा गया इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी। व इन असअतुम फलाहा, और बुराई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए बुराई साबित हुई। तो याद रखने वाली बात है कि भलाई कभी ज़ाय नहीं जाती। जो नेकी इंसान करे वो ज़रूर उसका खुद ही फ़ायदा देखता है, इस दुनिया में भी देखता है और आखिरत के लिए तो करता ही है। फिर बुराई का खमियाजा भी एक दिन तो भुगतना ही होता है। इस दुनिया में अगर छोड़ भी दिए गए, अगर ना भी भुगतना पड़ा, तो आखिरत में तो है ही लाजिमन उसकी बुराई खुद देख लेगा इंसान। खुसूसन जिनके पास अल्लाह की हिदायत मौजूद हो,
اور پھر بھی وہ اس سے منہ موڑیں، اس پر عمل نہ کریں، تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت وہاں سمجھا دی گئی۔ پھر آیت 9 کو دیکھیے، آیت 9، ان ھذا القرآن، کہ بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، راستہ دکھاتا ہے اس راہ کی جو سب سے سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل جو کرتے ہیں، ان کے لیے اجراً کبیرہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو ایمان نہ لائے ان کے لیے عذاباً علیمہ کی بھی وعید ہے۔ اس آیت میں جو آ رہا ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو اقوام ہے۔ اقوام کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ سیدھی، آج لگ جائے تو یاد ہوگا نا، تفصیل کا سائقہ ہوتا تو اس کے اقوام سب سے زیادہ سیدھی، گویا بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا یہ قرآن ہے۔ اقوام وہ راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے قریب بھی ہو، وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہوں منزل تک، اور آسان بھی ہے، خطرات سے خالی بھی ہو۔ تو اقوام وہ کہنا کہ وہ راستے کی طرف یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، سمجھ میں آتی ہے قرآن کی اہمیت۔ اور پھر یہاں پہ ویسے قرآن کا جو لفظ آ رہا ہے، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے اس مطالعے کے دوران بھی دیکھتے رہیں گے، اس کے کئی نام آتے ہیں نا، قرآن کے فرقان بھی کہا گیا، کہیں ذکر کہا گیا، لیکن اس صورت میں لفظ قرآن کئی دفعہ آتا ہے جتنا کہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس صورت کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو نوٹ کر سکیں گے۔ پھر آیت 11 میں بھی ہمارے لیے بڑی یاد دہانی ہے، کہا گیا کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، جلدی سے کچھ نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے نا۔ اب اس آیت میں اگرچہ بات تو ان کفار کی ہو رہی ہے جو عذاب کی نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، نشانی آتی تو پیچھے نہ مانتے تو عذاب بھی آ جاتا، تو اپنے لیے کیسے وہ برائی مانگ رہے تھے نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ہر انسان کے لیے بھی، ہمارے بھی سمجھنے کے لیے بات ہے اس میں، کہ کس طرح محتاط رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ کسی وقت بیزاری میں، تکلیف میں کوئی غلط بد دعا اپنے لیے یا کسی اپنے کے لیے نہ نکل جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ خیر ہی کی دعا کیا کرو، خیر، اللہ سے خیر ہی مانگو ہمیشہ، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچیں کوئی بہت غلط دعا منہ سے نکل گئی اور وہ قبول ہو جائے تو، اور ہوتا بھی ہے نا، انسان کبھی کس طرح غلط قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، جیسے کسی آزمائش میں ہی ہیں، اب اس سے کامیابی سے نکلنے، آزمائش کے ختم ہونے کے بجائے مرنے کی دعائیں شروع کر دیں۔ کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے سوچنے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنے، اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے رشتے کے ختم ہونے کی خواہش اور اس کی دعا، تو ان سب سے یہاں پہ متنبہ کیا گیا کہ وہ نہ مانگے، بلکہ سکھایا گیا ہے قرآن میں کہ حسنہ مانگے انسان، اللہ سے دنیا کی حسنہ، آخرت کی حسنہ مانگے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا نا کہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے، کبھی ایک چیز کی بہت زیادہ دعا کر رہے ہیں، ایک رشتہ ہو جانے کی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کے پیچھے کیا خرابیاں ہیں ساتھ آئیں گی، کوئی جاب بھی ہم مانگ رہے ہیں، پیسے ہی زیادہ مانگ رہے ہیں، نہیں پتہ وہ کتنا فتنہ بن جائے، تو اس کے لیے حسنہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنہ عطا فرما۔ سورہ بقرہ میں دعا ہم سیکھ بھی آج یا سب کو یاد ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دعا کو ویسے تو اسپیسیفک بھی مانگی جا سکتی، لیکن اس میں بھی مکمل دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھلائی ہے وہ میرے لیے لکھ دیجئے، بھلائی عطا کر دیجئے، اس چیز کی برائی سے مجھے بچا دیجئے۔ جو استخارے کی دعا جیسے ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہی بات سکھائی گئی نا۔ اور آیت نمبر 13 دیکھیے، اس میں ہے کہ اور ہم نے ہر انسان کا شگون، کا نصیب اس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا ہے، گلے میں لٹکا رکھا ہے جیسے، اور ہم قیامت کے دن ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اب یہاں اور پھر کہا گیا اقرا، پڑھ کتابک، اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ گویا ہر انسان، میں اور آپ، ہر لمحے اپنی ایک کتاب لکھوا رہے ہیں نا، کرامن کاتبین نوٹ کیے جا رہے ہیں، کتاب بنتی چلی جا رہی ہے،
جیسے وضاحت کی گئی، اور پھر آگے بتایا گیا کہ ہر انسان کی اپنی نیک بختی بد بختی اس کی اپنی ہی ذات میں موجود ہے. اپنے لیے وہ کیا فیصلے کرتا ہے، کس چیز سے رکتا ہے، کیا لیتا ہے، کہاں آگے بڑھتا ہے، کہاں پیچھے ہٹتا ہے، اسی پر اس کے آگے کا بھی ساری زندگی منحصر ہے نا. یا تو اپنے آپ کو کامیابیوں کا مستحق بناتا ہے یا تباہی کا. اور قیامت کے دن پھر سبھی کچھ سامنے آ جائے گا، جو کیا، جو غلط فیصلے کیے، پھر اس کی وجہ سے جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب آنے والا ہے. پھر اگلی آیت اس بات کو اور واضح کر دیتی ہے. کہا گیا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. خود اگر ہدایت پائیں، خود صحیح راستے کو اپنائیں، اپنی نفس کے لیے فائدہ ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور نہیں گمراہی کو پسند کر لیا، گمراہی کی طرف چلے گئے تو اس کا وبال بھی پھر انسان دیکھ لے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ یاد دہانی بھی قرآن میں کئی جگہ یاد دلائی گئی نا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بھگتیں گے. کسی اور کی خاطر بھی ہم نے غلط فیصلے کر لیے، کوئی اور گناہ کر لیا، وہ خود ہی اٹھانا ہوگا اس کا بوجھ. کہا جاتا ہے پھر آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتا دی، ایک بڑی حقیقت جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہا گیا من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو. اب عاجلہ کے معنی کیا؟ جلد. عجلت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جلد ملنے والی چیز کو یہاں پہ دنیا کو کہا گیا. کہ جو دنیا چاہے، دنیا کا طالب ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجلنا لہ فیہا ما نشاء، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. اس میں سے جو دینا چاہیں وہ ہم جلدی دے دیں گے. جلدی چاہ رہا ہے، دنیا میں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے اسے مل جائے گا. کہا جا رہا ہے لیکن وہ ملے گا کہ وہی جو ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، جو ہم دینا چاہتے ہیں، جو تقدیر میں وہی ملنے والا ہے. کسی کی ساری کوششیں دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے ہوں، یا یہ بھی کہ نیک اعمال کا بھی فائدہ وہ دنیا ہی میں اٹھانا چاہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے دنیا مل جاتی ہے جتنی اللہ چاہے، لیکن اتنی ہی وہ ملے گی. اور پھر اس کے لیے جہنم ہم لکھ دیتے ہیں. کہا جاتا دوسرے سپارے میں بھی وہی بات کہی گئی نا، جہاں آج کے احکامات ہیں. جو مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں مجھے دے دے، فما لہ فی الآخرۃ، اس کے مالہ میں، اس کے آخرت کے لیے پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں کچھ ملتا ہی نہیں. جو دنیا مانگ رہا ہے وہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ خار ہو کر، رحمت سے محروم ہو کر داخل ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا طالب ہو، آخرت ہی پانے کا جس کا ارادہ ہو، کوشش ہو، اور اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرتا ہو، سعی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اس کو پانے کے لیے جیسی کہ اس کے لیے کرنی چاہیے. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. آخرت کی اتنی ساری بھلائیاں، اتنی اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہمیشہ کی بھلائیاں جو ملنے والی ہیں، پھر کوشش بھی تو ویسی ہونی چاہیے نا، اسی کے مطابق. تو جو ویسی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ہو مومن، اور وہ ہو مومن، ایمان پہ قائم رہے آخر تک، تو وہ اس کے لیے تو پھر کیا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، پھر وہ اس کے لیے تو وہ اس کی وہی لوگ ہیں جن کی سعی قبول کی جائے گی، مشکور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اس کی قدر فرمائے گا ان کی کوششوں کی. پھر اگلی ہی آیت میں کہا جاتا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، سب کو نمدو کہیں تو جیسے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں، انہیں عطا کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی ان کو بھی. وہ کون ہے؟ وہ اور وہ جو ایک تو آخرت چاہنے والا، ایک وہ جو دنیا چاہنے والا. دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دیتے ہی ہیں دنیا. من عطاء ربک، اللہ کی عطا ہے. دنیا تو مل جائے گی انہیں، دونوں ہی کو ملے گی. جس نے دنیا کا سوچا نہیں، جو آخرت کی فکر میں لگا ہوا تھا، اسے بھی مل جائے گی دنیا تو. اور اس کی اللہ کی عطا کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے، بات یاد رکھنے والی ہے کہ دنیا تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے وہ ہر شخص کو مل جائے گی، ہر ایک کو ملے گی. جو دن رات اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے اسے بھی، اور دنیا تو مل کر ہی رہے گی. اور جو چیز اللہ اس کو دینا چاہے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا، بتا دیا گیا.
لیکن آخرت کا کیا ہے، وہ کوشش پہ منحصر ہے، انسان کی اپنی سعی پر ہے، کیا وہ کوشش کرتا ہے۔ بلکہ پیچھے جیسے ہم سمجھ آئے ہیں کہ صرف تمناؤں سے بھی نہیں ملتی نا، کہ انسان بس کوشش بالکل نہ کرے، صرف تمنا ہی رکھ لے تو وہ اس طرح سے نہیں ملنے والی۔ اہل کتاب کے لیے کہا گیا نا تل کا امانیہم، وہ جو سمجھتے ہیں کہ جنت ان کی ہے، وہ تو بس ان کی تمنائیں ہیں، تو وہ نہ ہوں، اس کے لیے سعی کرنے والے، کوشش کرنے والے ہوں، تب وہ آخرت ملتی ہے، بتایا جاتا۔ آیت 21 میں یاد دہانی ہوتی ہے کہ دنیا بھی صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ کس کو کس پر کس لحاظ سے فضیلت عطا کرے۔ یعنی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑائی دے دے، جسے چاہے نہ دے، اور پھر آخرت تو ہے ہی زیادہ، کہا جاتا اکبر کہا جاتا ہے، زیادہ بڑی ہے وہ تو اس کی فضیلتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی، اس کے درجے بھی پھر اتنے ہی بڑے ہوں گے، تو اس کے لیے پھر کوشش بھی اسی لحاظ سے اکبر ہی ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دفعہ اور احساس دلایا گیا۔ پھر آیت 22 سے 22 سے 39 تک دین کے بہت ہی جامع احکامات آ گئے ہیں۔ شریعت الہی کیا ہے، دنیا میں ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے نہیں۔ تو احکامات تو بہت سے ہیں، لیکن ہم کچھ کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ انشاءاللہ جو ہم پیچھے بھی پڑھتے رہے اور آگے پڑھیں گے وہ پھر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہی ہے، جو ہر جگہ احساس دلایا گیا۔ کل ہم یاد کر رہے تھے نا سورہ نحل کی آیت جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، 3 چیزوں سے روکا گیا، وہ بہت ہی جامع آیت تھی نا۔ تو اس کی یہاں تفصیل ایک طرح سے آ گئی کہ وہی چیزیں سب اس میں شامل ہیں، ان سارے احکامات میں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، کسی اور کی بندگی نہ ہو، اس کے برابر کسی کو نہ کیا جائے۔ اور پھر والدین کا حق انسانوں پہ سب سے بڑا ہے، بندگی کا نہیں ہے، ان کی بھی بندگی نہیں کی جا سکتی، صرف احسان کا حق ہے، احسان ان سے کرنا چاہیے۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، اولاد جب با اختیار ہو جائے، اس وقت ان کے سامنے جھک کر رہنے میں مشکل ہو بھی سکتی ہے نا، مزاج وغیرہ سبھی کچھ بدل جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ ماں باپ تو اپنی اولادوں کو اسی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے بچے تھے ان کے چھوٹے، اور ان کے ساتھ پھر اس طرح جھک کر رہنا اولاد کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ تفصیل سے یہاں پہ نصیحت کی گئی، ہدایت کی گئی، اف تک نہیں کہو۔ سب سے پہلی بات کیا، اف نہیں کہو۔ اف کیا ہے؟ اف کا لفظ اصل میں تو کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی بات نہیں ہے، صرف جیسے بیزاری سے، جھنجھلاہٹ میں جو ری ایکشن انسان دکھا سکتا، اس سے بھی روک دیا گیا۔ بلکہ یہ ہوتا نا کہ اپنے آپ کو کچھ کہنے سے روکنے کے لیے جو بات، تھوڑی سی آواز منہ سے نکل جاتی، وہ ہے نا اف، تو وہ بھی نہیں کرو کہا گیا، یعنی ان سے بیزاری بھی نہیں دکھاؤ ذرا سے بھی، اور نہ زور سے جھڑکو، کہا جاتا ہے جھڑکنے کے انداز میں بات کرو، بلکہ کیا کس طرح کرو، بات کرنے کا بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیسے بات کریں ان کے سامنے اونچی آواز میں، بڑے زیادہ ان پر بات جتا کے بات کرنے کے بجائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات ہی ان سے کہو، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ہی ان سے بات کرو۔ اور پھر کہا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ بازو ان کے لیے جھکا کر رکھو۔ یہ اس جملے پہ خود ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کس انداز سے ان سے بات کی جائے، کس طرح ان سے معاملہ کیا جائے، ان کے سامنے جھکے رہیں۔ اور یہ کہ ویسے سوچیں، والدین بچوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، ماں کا ہی سوچیں، صرف پیدائش میں ہی کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، دودھ پلانے میں کتنے تکلیفیں اٹھاتی ہے، کیسی کیسی ان کی ضدیں اور کیا کچھ، ان کا حق تو پورا ادا کرنا اولاد کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اسی لیے دعا سکھا دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بہترین بدلہ دے سکتا ہے نا۔ ہم ان کا حق ادا کرنے کے لیے دعا تو ان کے ساتھ کریں، ہمیشہ ان کا حق ادا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہوں، جو مل جائیں، جو موجود ہوں، وہ ان کی خدمت کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر کی بھی امید دلائی جاتی، بلکہ حدیث میں اس کے لیے بڑی وعید آتی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی اس کے پاس ہو بوڑھا ہو کر اور وہ ان کی
خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. یعنی ان کی اگر خدمت کرے تو بخشش، سارے گناہوں کی بخشش کی امید ہے، کیونکہ ہے بہت ہی مشکل کام. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں جو محبت رکھی ہوئی ہے، جو کشش بچوں میں رکھی ہوئی ہے، وہ تو پھر آسان ہوتا ہے نا ان کا حق ادا کرنا. لیکن ماں باپ جن کے اب مزاج بگڑ بھی چکے ہوں اور ان خود انسان کی اپنی مصروفیات ہیں، اس میں ان کی پوری خدمت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. تو بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا سکھایا گیا. اور پھر آیت 25 میں تھوڑی سی تنبیہ بھی ہے، تسلی بھی، کہ کہا گیا دلوں میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کے حق ادا کرنے میں جو مشکل ہو رہی ہے سب اللہ کے علم میں ہے. اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ صالح بن کر رہو، رویے میں خرابی نہیں آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے پوری کوشش بھی کر لی ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن والدین راضی نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی تسلی بھی ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے، جو اپنے دل کو دیکھ رہا ہے، اپنے خود اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ خود تو معاملہ ٹھیک ہی رکھے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں یا دوسرے کے پاس شکایتوں کے انبار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. تسلی بھی دے دی گئی. اس کے بعد پھر ذی القربیٰ رشتہ داروں کی بات ہے، ان کی یعنی کیا اہمیت ہے وہ ہم پیچھے سمجھتے رہے. یہاں پہ کہا گیا حقہ، کہا گیا کہ ان کا حق دو. حقہ کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا انسان پر حق ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے صلہ رحمی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ان کی اگر کوئی ضرورتیں ہیں تو وہ پوری کی جائے. اور پھر مسکین اور مسافر کو بھی، یعنی ان کا بھی حق دو. ان کا ہر انسان کے کچھ حق ہم پہ آتے ہیں نا. ایک معاشرے میں مسکین بھی، اور ذی القربیٰ کے فوراً بعد یہ مسکین کا کہنا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ بھی ہم پہ حق بن رہا ہے. اگر کوئی معاشرے میں مسکین ہے تو اس کا پتہ کرنا، اس کا حق ادا کرنا. نہ پھر فوراً جو ہے فضول خرچی سے منع کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ لا تبذر، مت کرو. فضول خرچی ہے کیا؟ ویسے تو پہلے یہ دیکھیں، اگر اپنی ضروریات پر ہی جیسے زیادہ خرچ کر دیا، یعنی ہے ضرورت تھوڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ انسان خرچ کرے، یا کسی لغو اور بیکار کام پر تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہوگی. گناہ کے کام پہ خرچ کرنا تو اور زیادہ، وہ تو فضول خرچی سے بھی بڑی بری چیز ہو گئی. رشتہ داروں اور مسکین اور مسافر کے حق کے بعد اس یاد دہانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب فضول خرچ جو ہو، اس کے پاس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے پیسہ کہاں بچے گا جو اپنے ہی اوپر لٹایا چلا جا رہا ہو. اور پھر اور تنبیہ بھی ہوتی کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کوشش کرتا ہے، ابھی آگے ولقان کی چالوں پہ بھی بات آ رہی ہے کہ کس طرح وہ حصہ بٹائے گا نا، ہر مال کے اندر اولاد میں حصہ اپنا نکالتا ہے، تو وہی حصہ ہے وہ فضول خرچی لوگوں سے کروا کے، جو فضول خرچی کر رہا ہے وہ اصل میں تو جیسے شیطان کو اپنا حصہ دے رہے ہیں، اس کے ہی بھائی بن رہے ہیں. اور پھر آتا ہے کہ اگر ان کا حق ادا نہیں کر سکو، یعنی یہ بھی ہو سکتا اپنی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسکین بہت سے ہیں، رشتہ داروں کے مطالبے بہت ہیں اور خود کر نہیں سکتے، تو بھی سکھایا گیا کہ ان سے نرمی سے بات کرو، اخلاق کے ساتھ معذرت کر لو. پیچھے ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا بھی کتنا اس سے زیادہ بہتر ہے. کسی کو صدقہ دے کر اذیت دی جائے اس سے زیادہ بہتر تو نرمی سے بات کرنا ہے، کہا گیا تھا نا سورہ بقرہ کے آخر میں. احکامات ویسے اور بھی چل رہے ہیں یہاں پہ، اور بہت ہی پر اثر انداز میں بھی دیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کو پڑھ کر دیکھیے، اور ہم بھی ان پر آگے بھی بات کرتے رہیں گے. آگے آیات میں بھی وہ احکامات آئیں گے انشاءاللہ، اور سپاروں میں. کہ شرک نہ کرنے کے حکم پر بات ختم ہوتی ہے. بات شروع بھی اسی سے ہوئی تھی، ختم اس پہ ہوتی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ اس سے کتنا اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور پھر جہنم کی وعید شرک کرنے والوں کے لیے، جہنم کی یاد دلا دینا احکامات دے کر ویسے بھی بہت ہی متنبع کرنے والی بات ہے نا. پھر آیت 53 میں یاد دہانی کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو احسن ہو. یہ بات بھی ویسے کئی جگہ سمجھتے ہی آ رہے ہیں. زبان کی حفاظت کی تاکید بار بار ملتی ہے. وہ شیطان ہے نا جو بری بات ہمارے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے، اس سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر آیت 61 سے ابلیس کی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی بات ایک دفعہ اور آ رہی ہے.
اس کی چالیں اور کوششیں انسان کو بہکانے کے لیے کیسی کیسی ہوں گی، اس سے خبردار کر دیا گیا۔ آوازوں سے پھسلانے کی بات، کوئی بھی فحش بات شامل ہو سکتی، اللہ کی یاد سے غافل کرنے اور اپنے اندر مشغول کرنے والی آوازیں بھی، جنہیں سننے کے لیے آج سوچیں کہیں دور بھی جانا نہیں پڑتا، بلکہ جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہیڈ فون ہو، اپنی ایک ڈیوائس ہو، دن اور رات و شیطانی آوازوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے نا۔ کیسے لگتا ہے کہ اس کی چالیں کیسے سر چڑھ کر بول رہی ہیں نا، شیطان کی چالیں، کہ ان آوازوں کے ذریعے سے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ سوار اور پیادے اوپر چڑھا لائے گا، یعنی مختلف طرح کی کیفیتوں میں طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ انسان جیسے پیادے ہوں، کوئی زیادہ تیزی میں نہیں ہے مگر پھر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی تیزی میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں لیکن شیطانی کام کرنے جا رہے ہیں، یا اور بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ سوار اور پیادے چڑھا لائے گا، دنیا میں جنگ فساد پھیلائے گا اور کس طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ مال و اولاد میں شریک ہوگا، اس کے مشوروں کے مطابق انسان فضول خرچی کرے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بخل کرے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جیسے شیطان شریک ہو رہا ہے ہمارے مال میں، اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کریں، اس سے غفلت میں ڈال دے، کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمارے کھانے تک میں شریک ہو جاتا ہے نا۔ پھر دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں میں گھیرے رکھتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ اور لیکن یہاں بھی پھر وہی بات ہے کہ اس کی چالوں سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا دیتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں اس پہ تیرا زور نہیں چلنے والا، اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ہی پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور تو پھر اس کی چالوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک برا دشمن ہو تو اس کا جاننے کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے اتنی دفعہ ہمیں یاد بھی دلایا جاتا، بتایا بھی جاتا نا، وہ جو اتنا چالاک ہے، وہ جو اتنی کوششیں کرنے والا ہے، اس سے غافل نہ ہو ہم ایک لمحے کے لیے بھی، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر آیت 78 میں نمازوں کے اوقات کی تاکید کے بعد قرآن فجر کے مشہود ہونے کی بات آتی ہے۔ فجر کا قرآن مشہود ہے، اس کے کئی معنی ویسے تو ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی اس وقت تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کے پاس خبر لے جاتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی جسے ہمارے لیے گواہی دینے والا ہو، یہ بھی سنت ہے نا، اسی لیے کہ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کرنا، کہ وہ وقت بھی کیسا ہوتا ہے نا، قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے نا، اس وقت ابھی مصروفیات گہما گہمی دن کی شروع نہیں ہوئی، اور وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے قرب کو محسوس کر سکتا، تو اس وقت جو قرآن پڑھیں تو وہ کس طرح دل میں اتر سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بتائی گئی۔ تو نماز میں بھی لمبا پڑھنا اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اتنا نہ بھی پڑھ سکیں، اگر اتنا یاد نہ ہو تو خود تلاوت کرنا بھی فائدہ مند ہی ہو سکتا ہے نا۔ پھر نماز تہجد کی بات ہے کہ وہ ہے تو وہ نفل، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین مقام عطا کرنے والی نفل ہے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود آخرت میں ملے گا اس کی خوشخبری دی گئی۔ لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم تہجد پڑھنے والے ہوں تو اللہ کے پاس بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ صرف مقام محمود ہی نہیں بلکہ قرآن میں تو کتنی جگہ ہم آگے بھی دیکھیں گے، جنت میں جانے والوں کی صفات جہاں آتی ہیں وہاں وہ کہ ان کی پیٹھیں بستر سے الگ رہتی ہیں، راتوں کو وہ جاگنے والے، عبادتیں کرنے والے، صبح صبح استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آیت 80 میں ہجرت کی دعا، وہ انشاءاللہ ہم یاد بھی کر لیں، چھوٹی ہی دعا ہے، ہجرت کی ہمیں یعنی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کوئی آج ہجرت کرنا، لیکن وہ دعا ایسی ہے کہ اس میں جیسے ہر آمد و رفت کے لیے ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جا رہے ہوں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہوں، کہیں مہمان جا رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، سچائی کے ساتھ ہم جائیں، سچائی کے ساتھ نکلیں، جہاں ہم جائیں وہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اسباب مہیا کر دے، اور پھر دنیا سے آخرت کی طرف جانے کے لیے بھی کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بھی ہمیں صدق سے لے جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمیں رحمت اور اس کی مدد حاصل ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔
اب سورہ کہف ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی اہمیت ہم سب جانتے بھی ہیں کہ صحیح مسلم اور دوسرے مجموعوں میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ وہاں کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ہے، تو مختصر اور آسان ہے، ہم سب کو یاد کر لینا ہی چاہیے۔ نمازوں میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، پہلی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن پڑھنے والے کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن ہونے کی روایت بھی کچھ مفسرین نے نقل کی۔ سورت کا نام کہف ہے نا، کہف ویسے تو وہی سورت میں آنے والے لفظ پر ہی ہے، جہاں کچھ نوجوان پناہ لینے کے لیے گئے تھے۔ واقعات اور تمثیلوں کے ذریعے ویسے اس سورت میں بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں سمجھا دیا گیا، اس سے کیسے بچیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس قرآن کے الفاظ کی بھی اپنی اہمیت ہی ہوتی، جیسے ابھی ہم اس کے دیکھ رہے ہیں فضائل کے پڑھیں تو نور رہے گا دوسرے جمعے تک، یا یہ کہ دجال کے فتنے سے بچانے والی، لیکن اصل چیز اس کے الفاظ بھی ہوتے ہیں نا، کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہیں۔ ان پورا فائدہ کسی قرآن کی آیت سے اٹھانے کے لیے اس پر غور کرنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی مطالعہ ہم بعد میں کر سکیں۔ اب یہاں اور پھر یہ کہ یہ صورت ہمارے لیے اسی طرح پناہ گاہ بن جائے، جیسے کہف کو جیسے غار کوئی پناہ دینے والا ہوتا ہے۔ پچھلی سورہ اسراء کی آخری آیت شروع ہوئی تھی قل الحمد للہ سے اور ختم ہوئی تھی وکبرہ تکبیرا پر، کہو الحمدللہ، اور یہ کہ کبرہ تکبیرا، بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرنا۔ اب یہ صورت جیسے اسی حکم کی جیسے ہم تعمیل کر رہے ہیں، اس صورت کو شروع کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قرآن کا عین نصف ہے نا یہ جو سورہ کہف جہاں ہے، اس پہ پھر اب الحمدللہ سے وہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اور اس میں بھی سورہ اسراء میں بھی ہم نے دیکھا تھا پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، بلکہ وہ شروع بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے ہوئی تھی، وہاں بھی اللہ کی تعریف، اس کی پاکی پہلے بیان کی گئی، اور یہاں پہ بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، کہ تعریف ہے اس کے لیے اور شکر اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ وہ کتاب جو بشارتیں دینے کے لیے نازل ہوئی اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں پر انذار کرنے کے لیے۔ اور دونوں صورتوں میں عبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے۔ عبدہ کا لفظ ایک ایسا ہے نا جیسے کوئی بہت ہی پیار سے کہا جا رہا ہو، میرا بندہ، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس کا بندہ کہنا کہ بے عبدہ، جو اس کو اللہ تعالیٰ لے گیا، وہاں پہ اس سفر کی بات تھی، اور یہاں پہ کتاب کے نزول کی اہمیت بتائی گئی۔ آیت 7 میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک جملے میں بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ دنیا کی ساری نعمتیں جو کچھ ہے سب کیا ہے، امتحان، ایک آزمائش، اور پھر سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ایک سعیدن جروزہ بن جائے، میدان چٹیل بن جانے والا ہے۔ انسان یہ یاد رکھے دنیا ہے ہی کیا، جو کچھ بھی ہے، نعمتیں کتنی ملی ہوئی ہیں وہ بھی صرف امتحان ہے، مشکلات ہے وہ بھی بس امتحان ہی کا حصہ ہے، وہ آسان امتحان ہے، وہ سب کچھ دنیا طویل ہو جائے کسی کے لیے وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، لیکن ہے امتحان، وہ بس انسان یاد رکھے تو پھر امتحان میں کامیابی کی امید ہوگی نا۔ پھر فوراً ہی جو تمہیدی آیات کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں مشرکین نے اہل کتاب سے سیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سوال کیا تھا، اور اس کے جواب کے ذریعے مکے میں جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو بھی اور آئندہ کے مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح جب پوری بستی مل کر بھی چند نوجوانوں کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل کر دے، ایسے وقت میں بھی جو اللہ کے نیک بندے پورے دل کے ثبات کے ساتھ طے کر لیں
کہ ہمیں تو اللہ کی بندگی ہی پر قائم رہنا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت انہیں کیسے ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے دجال کی بات جو روایات میں آتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ دجال بھی کیا ہے، ایک بہت بڑا آزمائش کا دور ہوگا نا، دھوکے کا دور ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا انسانوں کے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور وہ اس دور میں یعنی انسان کے لیے اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ یہاں مثال سے بتا دیا گیا، واقعے سے بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر پھر بھی قائم رہو، ایمان پر ہی قائم رہو، تو کیسے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں ایسے لوگوں کو، اگرچہ کوئی راستہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہو۔ پھر آیت 10 میں آنے والی دعا بھی بہترین، چھوٹی سی مختصر دعا، ہر طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کیسی بہترین ہو سکتی ہے، اور اس واقعے سے ویسے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہجرت ظاہر اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی جگہ ایسی ہو جو پناہ میں لینے کے لیے تیار ہو۔ یہ واقعہ تو ویسے وہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی جگہ ایسی نظر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو دین پر قائم ہی رہنا ہے، جا کے غار میں چاہے چھپنا پڑ جائے، وہ انہوں نے کیا۔ اصحاب کہف کے پاس اپنے بچاؤ کے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن ان کے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انتظامات کیے جب انہوں نے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کر لیا۔ آیت 17-18 میں دیکھیں تفصیل بتائی گئی کیسے انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں بچایا۔ کچھ اور بھی ویسے اس واقعے میں یاد دہانیاں ہیں ہمارے لیے۔ آیت 22 میں غیر متعلق سوالات کرنے اور تفصیلات کی بحث میں پڑھنے سے منع کیا گیا کہ وہ لوگ تعداد کی بات کریں گے، کوئی کچھ کہے گا، لیکن ہم سے کیا کہا گیا وہاں پہ، مت پوچھو مت کچھ اس بارے میں، اس کی تفصیلات کی بحث میں پڑھو ہی نہیں، اسے کہہ دیا گیا۔ پھر اس کی اگلی آیت میں مستقبل میں کسی کام کا ارادہ کرنے پر ہر وقت انشاءاللہ کہنے کی تاکید کی گئی۔ وہ بھی یاد ہی رکھنے والی بات ہے، ظاہر ہے کل کا ہمیں نہیں پتہ، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے کوئی کام ہو سکتا ہے، تو اپنے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم وہ کام کر لیں گے۔ اپنے اوپر نہیں، اپنی طاقت، اپنی کوشش، اپنے ارادے پہ بھروسہ نہیں، زیادہ بھروسہ اللہ پر ہے، وہ ظاہر ہو جاتا نا انشاءاللہ کہنے سے۔ پھر آیت 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی گئیں ہمیں بھی اپنے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھو، ان کی معیت پر مطمئن رہو، ان لوگوں کی معیت پر، ان کے ساتھ رہنے پر صبر سے لگے رہو۔ کہا گیا کس کی معیت پر، کس کے ساتھ رہنے پر؟ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان سے نظریں مت پھیرو۔ کہا گیا دنیا کی زینت کے طالب مت بنو، تنبیہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور نہ اس کی بات مانو جس کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ بھی بہت کچھ ہمیں یاد سمجھاتی ہے۔ ایک تو ہم نے غافل کر دیا، جو خود غفلت میں ہی پڑا رہے اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی بات مت مانو، اور جو اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والا ہے، جس کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس وقت کا ویسے ذہن میں رکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت سے غلام تھے، بہت غریب لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے جنہیں معاشرہ جو ہے کوئی بہت عزت نہیں دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہو رہے ہیں، بلکہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنے پاس سے ہٹاؤ تو ہم آ کے بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کی جاتی ہے قرآن میں، ہم پیچھے سورہ انعام میں بھی بہت ہی زیادہ جو تاکید تھی ہم سمجھ آئے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ دینے پر خواہ دنیا اعتراض کرے، مگر انہی کے ساتھ ہی رہنے کی ضرورت ہے نا، ان کی معیت پر ہی مطمئن رہنے کی ضرورت ہے، خواہ کچھ مشکلات بھی ہو رہی ہوں، صبر بھی کرنا پڑے۔ انسانوں کے ساتھ رہنے میں کچھ ہوتا بھی ہے، کچھ مزاجوں کے اختلاف بھی ہوتے، بہت کچھ ہو سکتا، لیکن انہی کے ساتھ صبر سے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہمیں بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یاد کرنے والے، جو دن اور رات پکارنے والے، انہی کے ساتھ رہیں تو اللہ کی بھی یاد آئے گی نا، ورنہ تو جو غافل ہے، جیسے کہا گیا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اس کی بات کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، افراط و تفریط پہ جس کا معاملہ ہے، اس کی بات تم آج مان لو، کل وہ تم سے کچھ اور مطالبے کرے گا، اس کی بات مانو ہی نہیں کہا جاتا، اپنے پاس سے نیک لوگوں کو ہٹانے کی ان کی بات مت مانو کہہ دیا گیا۔ پھر آیت 29 میں واضح کر دیا گیا کہ حق کو واضح کر دینا تمہارا کام ہے۔ قل الحق، حق کہہ دو، حق بتا دو، اس کے بعد جس کا دل چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے۔
انجام آگے دونوں کے بتا دیے گئے، اور تفصیل سے بھی ہیں، ضرور پڑھ کر دیکھیں کہ کیا انجام ہے، وہ جو انکار کریں، جو کفر کریں، اور وہ جو ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد پھر آیت 32 سے پھر ایک تمثیل شروع ہوتی ہے، اس کے ذریعے مال و دولت کے فتنے کے بارے میں بہت کچھ سمجھا دیا گیا کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان کو جب سب کچھ مل جاتا ہے تو کس بھلاوے میں پڑ جاتا ہے۔ اس واقعے کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے یہ کیا، ہم نے 2 باغ دیے، ہم نے اس میں درمیان میں اس کو کھیتی بنا دی، اس کے لیے نہر جاری کر دی، سب میں ہم نے۔ اور وہ کیا پھر کہتا ہے اس میں کہ باغ والا کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بڑا ہی کر رہا ہے، اپنے غرور دکھا رہا ہے، بہت ہی فخر اپنا ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ اور بالکل یہی بات ہوتی جب اپنی دنیا خوب پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہو، جس وقت اس وقت انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ایک لمحے میں سب کچھ چھین سکتا ہے نا۔ ہاں، جس پر ہم اترا رہے ہیں وہی چیز ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کچھ دیر نہیں لگتی نا۔ اس وقت وہ کیسے کہتا ہے کہ وعاذ نفرا، میری بڑی نفری ہے، طاقتور نفری۔ آگے پھر اس واقعے میں آتا ہے کہ کوئی اس کے کام آنے والا ہی نہیں تھا، اس کو کوئی گروہ، کوئی گروپ، کوئی فوج اس کے کام آنے والی نہیں تھی اس کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک اور غلط فہمی بھی ایسے وقت میں لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ان ساری نعمتوں کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں کوئی بہت ہی صحیح کام کر رہا ہوں، میرا رویہ صحیح ہے، تو اس لیے میرا رب مجھے دے رہا ہے، وہی جو میرا رویہ وہی صحیح ہے، اسی پہ ایک تو قائم رہنا چاہے گا۔ دوسرے جیسے کہ اس باغ والے نے کہا تھا، بلکہ سرداران مکہ بھی یہی کہتے تھے، وہ اس شخص نے کیا کہا تھا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِبًا، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا بھی گیا تو اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی یہ اور بھی غلط فہمی سر میں سمجھ آتی ہے نا، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، میں اس کا محبوب ہوں، اگر کوئی ہوئی بھی آخرت تو پھر وہاں بھی مل جائے گا، اس سے زیادہ مل جائے گا، وہ بڑے اطمینان اس کو ہے۔ تو وہ بھی غلط فہمی یہاں پہ دور کی جاتی۔ اور وہ شخص اگرچہ ربی کہہ رہا تھا، میرا رب کہہ کے بات کر رہا تھا، ابھی جو آیت ہم نے یاد کی اس میں بھی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں پلٹایا گیا اپنے رب کی طرف ضرور اس سے بہتر پاؤں گا۔ لیکن اس کا جو ساتھی ہے غریب مومن ساتھی ہے، تو وہ کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک، کیا تو کفر کرتا ہے اس سے جس نے تجھے پیدا کیا؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے سے کفر کی ابتدا ہوتی نا۔ اس کے میرا رب کہنے والے بھی کبھی اپنے عمل سے کفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ناشکری سے اپنی پناہ میں لے لے، ناشکریاں ہی جیسے کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر تمثیل کے دوران ہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، جو اس کا ساتھی اسے سکھاتا ہے۔ اس ساتھی کے ویسے جس طرح وہ سمجھاتا ہے اس کے بھی ہر بات میں ہمارے لیے بہت کچھ نمونہ ہے۔ وہ اس کو سب سے پہلے پٹ ڈاؤن کر رہا تھا نا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، لیکن جب وہ جواب دیتا ہے، اس کا تو اس نے جواب ہی نہیں دیا اس وقت، لیکن جب وہ آخرت کا انکار کرنے پہ اتر آیا تب جواب دیتا ہے، اور جواب دینے میں بھی پہلی بات اس کو وہ احساس دلاتا ہے کہ کس سے کفر کر رہا ہے، وہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اسے سکھاتا ہے کہ کیوں نہیں تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا۔ پھر بعد میں اپنی بات کرتا ہے اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتا ہے، اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ کیسا اس کا پازیٹیو تھنکنگ ہے، بالکل آپٹیمسٹ ایک طرح سے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، آج نہیں ہے تو کیا کل مجھے مل سکتا ہے، وہ بتا دیتا ہے نا۔ اب یہاں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ کس طرح جس نے نعمتیں عطا کی اسے کریڈٹ تو انسان دے نا، کہ سب اللہ کی مشیت سے اللہ نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے اس نعمت کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے اوپر ہونے والی نعمتیں دیکھیں یا دوسروں پہ ہونے والی نعمتیں بھی دیکھیں، تب بھی اپنے آپ کو حسد سے بھی بچانے کے لیے، کوئی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا پسندیدہ چیز ہے۔ ادب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھا دیا، انشاءاللہ یاد رہے ہمیں۔ اور پھر اگرچہ باغ والے نے اپنی گفتگو میں کہیں کوئی مشرکانہ بات نہیں کہی تھی، لیکن جب وہ باغ کی تباہی پر پچھتاتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو اب اس کو شرک وہ کس کو کہہ رہا ہے، کیا اس کو اب سمجھ میں آیا
کہ وہ جو اپنے آپ ہی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا تھا نا، کہ یہ سب جو میرے زور بازو سے مجھے ملا ہے، جو سمجھ رہا تھا وہ اصل شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے بچائے رکھے۔ پھر فوراً ہی آیت 45 میں حیات دنیا کو آسمان سے اترنے والے پانی کی مثال سے سمجھایا گیا۔ جس طرح ہر بہار اور خزاں کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں آج کی بھری بھری کھیتی کل بھوس بن جاتی ہے، بالکل یہی حال ہمارا ہے، ہر انسان کا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، پھلتا پھولتا، اپنی نسلیں بڑھاتا ہے، پھر واپس مٹی میں سب کچھ ختم شد۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ نیکیاں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقی رہ جانے والی تو بس نیکیاں ہیں، وہی بہتر نتیجہ دکھانے والی، ثواب عطا کرنے والی ہیں، انہی سے اچھی امیدیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری اولادیں، یہ بھرے پورے گھر تو قبر میں بھی ساتھ نہیں دینے والے، لیکن اس کے ذریعے سے، اپنے مال کے، اپنے اولاد کے ذریعے سے جو نیکیاں کما لی وہ البتہ نہ صرف قبر میں بلکہ قیامت تک بھی ساتھ دے سکتی ہیں، جنت تک پہنچا سکتی ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی جھلک آیت 49 میں اس کتاب کے جس کا ذکر ہم پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا نا، سورہ اسراء میں، کہ ہر ایک کے گردن میں اس کا شگون لٹکا ہوا ہے، اور اقرا کتابک وہاں کہا گیا تھا کہ پڑھ اپنی کتاب۔ وہ کتاب کے لیے آتا کہ ووضع الکتاب، کہ وہ رکھ دی جائے گی، وہ کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، جو کچھ اس میں درج ہے اس سے مجرمین لرز رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات اس میں لکھنے سے رہ نہیں گئی، ہر چیز اس میں موجود ہے، سارے اعمال حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت وہاں اس وقت مجرمین لرز رہے ہوں گے، آج ہمیں لرزہ دینے والی آیت ہے۔ اگر سوچیں کوئی چپکے سے ہماری 1 گھنٹے کی کیا چند منٹ کی ویڈیو بھی اگر بنا لے تو ہم تو شاید اسے دیکھنا بھی نہ چاہیں نا، کتنی چیزوں پہ کیسی کیسی شرمندگی ہو سکتی۔ اور وہاں وہ پوری زندگی کی داستان، ایک ایک لمحے کے ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی اس کھلی کتاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں کو چھپا لے اس دن، ستار العیوب۔ پھر آیت 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے ایک بندے کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ ان کا نام خضر سمجھا گیا، وہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ کون تھے ان کے بارے میں کوئی یقینی بات ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان جو کہانیاں اس بارے میں مشہور ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی صحیح نہ روایت ہے کوئی صحیح، نہ کوئی تاریخ سے پتہ چلتا۔ ویسے آیت 65 میں ان کے بارے میں جو بات کہی گئی بس وہی ہے اصل بات، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اس واقعے کا جو حصہ اس سپارے میں ہے اس سے جو کچھ ہدایت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام جو خود اللہ کے اتنے برگزیدہ رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا شرف بخشا، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق کیسا نظر آتا ہے کہ اس کے لیے سال ہر سال بھی چلنا پڑے۔ حقوبہ کہیں تو وہ بڑی مدت ہوتی نا، ایک مدت تک چلنا پڑے، تو اس پر بھی چلنے کا ان کا عزم ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے میں چلتا رہوں گا۔ اور پھر علم سوچیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے نا، اس سمندر سے، علم کے سمندر سے کچھ قطری حاصل کر کے کچھ انسان تو کس فتنے میں پڑ جاتے۔ علم کا غرور ان پر مزید علم حاصل کرنے کے دروازے بند کر دیتا ہے نا، کوئی انہیں کچھ بتانا چاہے تو نہیں میں سب جانتا ہوں، کچھ سننا نہ چاہے تو اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان سوچیں، اگر ہر ایک سے، خواہ وہ کوئی چور ڈاکو ہو، کوئی ان پڑھ بوڑھا شخص ہو، کوئی بچہ ہو، اس سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہو تو ذرا سوچیں وہ کیسا علم اور رشد حاصل کر لے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کسی اپنے ایک ساتھ لے بھی گئے تھے نا، ساتھی کو، ان کے صحابی ہوں یا غلام، کہ ان کی بھول پر موسیٰ علیہ السلام کا ذرا بھی گرفت نہ کرنا بھی ان کے بہترین اخلاق کا کیسا مظہر ہے۔ پھر اس اجنبی شخص کے سامنے جس سے علم سیکھنے کے لیے وہ گئے ہیں،
وہ کس انداز میں ان سے کچھ سیکھنے کی درخواست کرتے ہیں، اس میں ہر طالب علم کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ساتھ چلنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، ان کی ہر شرط مان لیتے ہیں۔ اس واقعے میں ویسے اور بقیہ صورت میں سورہ کہف میں بھی بہت کچھ ہمارے لیے سبق ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔